बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। एक ज़माना था हमारी तारीख का जिसमें बादशाहत थी, मलूकियत थी। मामून जो था उसने अपने बेटे हारून को तरबियत के लिए एक उस्ताद के पास भेजा, इमाम सई के पास, और अब ज़ुबैदा को साथ लिया और इमाम के पास छोड़ आए जाके। और जब कुछ अरसे के बाद वापस गए देखने के लिए कि बेटे की तरबियत कैसी हो रही है, तो उस वक्त वो बेटा जो है अपने उस्ताद को वुज़ू करवा रहा था और एक हाथ से पानी जो है वो डाल रहा था और उस्ताद जो है वो वुज़ू कर रहे थे। जब इस नज़ारे को देखा तो बादशाह ने, मामून ने आंसुओं से रो के कहा, अपनी बीवी ज़ुबैदा से कहा कि हमने अपने बच्चे को एक ऐसे उस्ताद के पास भेज दिया जो कि उसकी तरबियत नहीं कर पाया। इमाम ने भी ये सुना और कहा कि तुम्हें मेरी इस तरबियत में क्या बुराई नजर आई। कहा कि अगर आपने मेरे बेटे की तरबियत अच्छी की होती तो ये एक हाथ से पानी डाल के आपके पांव पे आपको वुजू करवा रहा था, इसका दूसरा हाथ खाली था। अगर इसमें अखलाक होता, इसमें आपकी बुजुर्गी नजर आ रही होती, तो ये दूसरे हाथ से जो इसका हाथ फारिग था आपके पांव को धो रहा होता, आपको तकलीफ ना देता कि आप अपने हाथ से अपने पांव को धोकर वुजू करें। ख़वातीन हज़रात, ये वो तालिब इल्म थे जिनको तारीख में आज हम याद करते हैं। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हमारे साथ अमाम नहीं, आज के उस्तादज़ा मौजूद हैं और तालिब इल्म भी मौजूद हैं। मैं ढूंढना चाहता हूं कि कौन यहां से मामून होगा, कौन ज़ुबैदा होगी और हमारे यहां कौन ऐसा उस्ताद होगा जो इमाम सई की जगह ले सके। इंतहाई मोहतरम मेहमान, मैं पहले किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिर भी तारुफ करवाता हूँ। डॉक्टर मुजाहिद कामरान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और हमारे साथ हैं डॉक्टर महबूब हुसैन जो कि तारीख के प्रोफेसर भी हैं लेकिन ASA के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर हज़रत, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके पास आए डॉक्टर साहब, आप अक्सर हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं, इंतहाई ममनून और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर बनने वाले हैं रागिब नईमी हज़रत, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो सबसे पहले आपसे मैं ये पूछूं कि यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, आपके ख्याल में वाकई वो इस माशरे में, ख़ास तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी जो मुझे लगता है कि रकबे के हिसाब से शायद दुनिया की बड़ी तरीन यूनिवर्सिटियों में से है, वाकई कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है? देखिए जी, जो तो हुकूमत ने इन्वेस्ट किया है यूनिवर्सिटियों में, उसके हिसाब से सारी यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी बिलखुसूस अपना रोल अदा कर रही है। यूनिवर्सिटियों का क्या काम है? यूनिवर्सिटियों का काम यह है कि यहाँ तदरीस हो, नए इल्म की तख्लीक हो, हम तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत माशरे में भेज दें जो अपना काम खुश उसलूबी से सरअंजाम दें। तो यूनिवर्सिटी में इस वक्त 39,000 तालिब इल्म हैं। कितने सर? 39,000 39,000 तालिब इल्म हैं कैंपसेस में, कैंपस के में। और 1100 असातिज़ा हैं जो आज से कुछ साल पहले सिर्फ 750 थे। तो आप तनासुब देखें कि एक उस्ताद के लिए 34-35 तालिब इल्म हैं। जो यूनिवर्सिटियाँ दर्जाबंदी में दुनिया में ऊपर आती हैं और अपना रोल बेहतर अदा कर रही हैं, वहाँ ये तनासुब 1 और 15 या 1 और 10 का भी है। हमारे मुल्क की औसत यूनिवर्सिटियों में PhD और गैर PhD छात्र 25% हैं और यहाँ पे ये 45% हैं। सब इसकी वजह क्या है? हमारे पास फंडिंग नहीं है या हमारे पास तालीम की दिलचस्पी नहीं है? उसकी वजह यह है कि किसी भी हुकूमत ने, माँ सिवाय जब अताउर रहमान साहब हायर एजुकेशन के सरबराह बने थे, इस बात को समझा ही नहीं कि PhD असातिज़ा कितने ज़रूरी हैं और किस तादाद में इनको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में साहब को हम ले गए यहाँ से दूर, वो तो अब हमारे पास की बात नहीं है। अगर हमारा बस हो तो हम उनको पास रखें अब भी, लेकिन उस ज़माने में इसकी तरफ जो तवज्जो दी गई उसकी वजह से अब सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है और यूनिवर्सिटियाँ चल पड़ी हैं। और जो रफ्तार यूनिवर्सिटियों ने हासिल कर ली है उसको रोकने में ज़रा रुकावटें आती रही हैं, लेकिन फिर भी तहकीक का जो एक सिलसिला है वो चलता रहा और इसमें रोज़ बरोज़ बेहतरी आ रही है। आपको आदाद शुमार से डॉक्टर साहब, एक इंतहाई मुख्तसर मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब दीजिए कि यूनिवर्सिटी जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ बढ़नी चाहिए और बजाय इसके कि हम अपना ब्रेन ड्रेन करें, हम बाहर भेजें लोगों को या बाहर जाएं लोग PhD करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, फिर बाहर जाकर मुल्कों को सर्व करें, उन्हें यहाँ रहना चाहिए। हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में या इस माशरे में ऐसी अट्रैक्शन क्यों नहीं है कि हम इन लोगों को रोक सकें? एक हद तक तो लोग रुक रहे हैं। यानी अगर हमारे पास 100-125 असातिज़ा PhD करने के बाहर जाते हैं तो उसमें से 5-6 हैं जो वापस नहीं आते, 7-8 होंगे जो वापस नहीं आते, बाकी सारे वापस ही आ जाते हैं। सही। उसके अलावा चूँकि मगरिब दुनिया में इल्मी तौर पे सबसे आगे है दुनिया में, अब इस टेलीविज़न पे मैं बात कर रहा हूँ तो ये टेलीविज़न हमने तो ईजाद नहीं किया,
یہ برقی کمکمے جل رہے ہیں، ہم نے تو ایجاد نہیں، لیکن ہم استعمال کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، گاڑیاں ہیں، جو بھی مائکرو فون ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں چونکہ وہاں پہ ایجاد ہوئی ہیں، وہاں پچھلی چند صدیوں میں علمی تقدم بالخصوص سائنسی علوم میں بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور بہت پھیلاؤ آ گیا اس میں. تو اگر وہاں لوگ چلے جاتے ہیں تربیت حاصل کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب دونوں دھارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لوگ باہر بھی جا رہے ہیں اور یہاں پہ بھی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. اور پی ایچ ڈی کا جو اوسط تھی اس یونیورسٹی میں مثال کے طور پہ سن 1991 سے 2007 تک یہ 18 برسوں میں 734 پی ایچ ڈی تھی، یہ 40-41 ہے یہ اوسط. اب ہماری اوسط 150 کے قریب ہے. ڈاکٹر صاحب ایز اے سوشل سائنٹسٹ آپ کو لگتا ہے کہ یونیورسٹیز خاص طور پہ پنجاب یونیورسٹی جو ڈیلیور کر رہی ہے، جو دے رہی ہے اپنے طالب علموں کو، وہ واقعی طالب علموں میں اور پھر خاص طور پہ اس معاشرے میں آپ کو کہیں اس کا عکس بھی نظر آتا ہے؟ بالکل جی، ماشاءاللہ عکس نظر آتا ہے. دیکھیں پنجاب یونیورسٹی پہلی تو بات ہے اٹس اے مدر یونیورسٹی. آپ پنجاب کی جتنی یونیورسٹیز دیکھ لیں ان کی فیکلٹی میں 60%، 70% جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے ہی فارغ التحصیل لوگ ہیں. سو اٹس اے مدر یونیورسٹی، اٹس اے پرووائڈنگ ہائی کوالٹی ہیومن ریسورس ٹو ادر یونیورسٹیز. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عالمی تقابلی جائزہ لیا جائے تو جتنے پنجاب یونیورسٹی پہ ریسورسز خرچ ہو رہے ہیں اس سے بہت زیادہ یہ کنٹریبیوٹ کر رہی. دیکھیں نا یہ ملک چل رہا ہے باوجود بہت سے مسائل کے، باوجود بہت سی لمیٹیشنز کے. لک ایٹ ہمارے یہاں سے ایجوکیٹڈ اساتذہ ہائی سکولز میں، کالجز میں میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں، سائنس پڑھا رہے ہیں. اتنا بڑا ملک ہے. اس کے علاوہ سائنٹسٹ ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں، سوشل ورکرز ہیں، معاشریات کے ماہرین ہیں. تو یہ ایک مدر یونیورسٹی کے طور پہ، اور نہ صرف ان پاکستان، پوری دنیا میں. دیکھیں پوری دنیا میں پنجاب یونیورسٹی کا جو پروفائل ہے وہ کسی اور پاکستانی یونیورسٹی کا پروفائل نہیں ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ یونیورسٹی کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے پہلے 100 سال. ٹھیک ہے، یہ 150 سال پرانی یونیورسٹیز ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی یا ہو یا آکسفورڈ یونیورسٹی، یہ کئی صدیوں کی پیداوار ہے. دیکھیں نا یہاں ہم مثال کے طور پہ اوور نائٹ کوئی کام نہیں ہوتا. ہم ایک لیکچرر کو پی ایچ ڈی کروانے کے لیے بھیجتے ہیں تو اس کو 4-5 سال لگتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں، آپ کامران صاحب فرما رہے ہیں. میں اصل میں ہمیشہ توجہ دیتا ہوں اعداد و شمار کی طرف. کیمبرج یونیورسٹی کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. وہاں 20,000 طلبہ و طالبات ہیں، 1530 اساتذہ ہیں جو سارے پی ایچ ڈی ہیں، اور 3,300 فل ٹائم پوسٹ ڈاکٹورل ریسرچ فیلوز ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی. تو ایک یونیورسٹی جہاں 20,000 طلبہ طالبات ہیں وہاں 4,800 پی ایچ ڈی بیٹھے ہوئے ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس طرح سے اسٹیٹسٹکس دیکھ کے نا بڑی تسلی ہو جاتی ہے. لیکن میں جب سے یونیورسٹی میں اس کو جانتا ہوں اور جب سے میں خاص طور پہ آج آنا تھا تو میں کل بھی یہاں پہ ریکی کر کے گیا، میں نے کسی ایک بھی طالب علم کو جو ہے وہ کتاب پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اخبار پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے تمام طالب علموں کو یا تو کسی کے انتظار میں دیکھا یا فونوں کے اوپر دیکھا. کیا یہ چاہنا غلط ہوگا کہ بحیثیت استاد اور بحیثیت ایک جماعت کو ریپرزینٹ کرنے کے ایکیڈیمک سٹاف کو آپ کا یہ موٹیو ہوتا کہ فنڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آئے گا اور قابلیت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیدا ہوگی بجائے اس کے کہ آپ کسی اور چیز پہ اپنی نظر یا توجہ کرتے؟ دیکھیں جو مطالعے کی عادات ہیں نا، کتابیں پڑھنے کی عادات ہیں، یہ گھر سے اور اسکول سے اور کالج سے شروع ہوتی ہیں. اس کے باوجود یہاں یہ کوشش کی جاتی ہے، اور میں اس میں 100% مطمئن نہیں ہوں کیونکہ میں اساتذہ سے بھی 100% مطمئن نہیں ہوں. میں اس پہ بعد میں بات کروں گا اگر آپ اجازت دیں گے. تو مطالعے کی عادات ہیں، لیکن آپ اگر لائبریری میں چلے جاتے ہیں، یہ ہفتے والے روز جو چھٹی کا دن تھا، یہاں پہ ملیشیا کے وزیر تعلیم تشریف لائے تھے اور وہ لائبریری میں چلے. اب لائبریری کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، وہ دیکھنے والا سامان تھا. جس جگہ وہ گئے لائبریری میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی. سر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ لائبریری میں بچے کر کیا رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے ساروں نے. مثال کے طور پر مجھے یاد ہے کامرس کے اسٹوڈنٹس تھے تو وہ اپنا پروجیکٹ لکھ رہے تھے. یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ پڑھ نہیں رہے تھے، دیکھیں وہ 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی کلاس پڑھ کے باہر نکلے ہیں، ان بیچاروں کو تھوڑا سا کہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے. اور پھر ہر ٹیچر کی کلاس ایسی ہوتی بھی نہیں کہ انسان ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات دیکھیں، آپ کا سیمپل غلط تھا نا.
اگر آپ لائبریری میں جاتے تو پیپل مسٹ بی ریڈنگ دیئر, ٹھیک ہے, لیکن آپ کیونکہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ان کو تھوڑا سا ریلیف بھی چاہیے نا. تو ویسے ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں, یہ نہیں ہے کہ میں پنجاب میں پازیٹیو پکچر پہ, اٹس اے ہیوج جسے کہتے ہیں ریڈنگ کلچر موجود ہے. راغب, میں آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ اور انتہائی ادب کے ساتھ یہ سوال کروں گا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ جتنے سالوں سے میں پاکستان کو اور علماء کرام کو جانتا ہوں, میں یہ بات برملا کہتا ہوں اور کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے ممبر جو ہے وہ بالکل ناکام ہوا ہے. اب ممبر ناکام ہو گیا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ شاید میرا یہ دعویٰ نہیں ہے, میری یہ رائے ہے, مجھے لگتا ہے کہ شاید یونیورسٹیز بھی اپنا وہ رول ادا نہیں کر رہی. لیکن اگر علماء کرام بھی یونیورسٹیز کے سنڈیکیٹس پہ ہوں گے تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایک ناکامی جو ہے ہم دوسری جگہ پہ بھی لے کر آ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممبر سے ایمان اور کردار کی بات ہوتی ہے. اگر کہیں پہ کوئی خامی رہ گئی ہے تو ہمیں اس خامی کو قبول کر لینا چاہیے. لیکن آپ یہ ذرا بتائیے گا کہ ایک سیکولر تعلیم ہے وہ نہ ایمان بناتی ہے اور نہ ہی وہ کردار کی تشکیل کرتی ہے. یہ ممبر ہے. آپ کی اس بات پہ میرا ایمان ہے. بہت شکریہ, صحیح بات کی, بڑی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پازیٹیونیس ہے ہمیں اس کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. بلا شبہ علماء کے اختلافات ہیں, لیکن اس اختلافات کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جہاں پر بھی جائیں گے اس اختلاف کو وہ لے کر چلیں گے. مجھے یہاں پہ 4 سال ہو گئے ہیں سنڈیکیٹ کے ممبر کے طور پہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی جتنی بھی بہتر سے بہتر قابلیت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ودیت کی ہے اس کے مطابق میں نے کردار ادا کیا ہے, اور بہت بہتر کردار ادا کیا ہے اس یونیورسٹی کے امیج کو آگے لے کر چلنے کے لیے, بڑھانے کے لیے. ہونا ہے, میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب آپ بن بھی جائیں گے. آپ کا یہاں ہونا ہی اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ آپ ایک عام معاشرے میں سے, ایک عام بازار میں سے جو ایک عام مسجد ہے وہاں کا ایک نظریہ ایک اتنی بڑی یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پہ اگر لا رہے ہیں تو نظریاتی طور پہ وہ جو بازار میں ایک مسجد ہے اس کے اور آپ کے جو نظریات ہیں اور جو ایکیڈیمکل اور انٹلیکچوئل لیول ہے وہ اگر برابر ہے نہیں تو برابر ہو ضرور سکتا ہے. میں ایک وقفے پہ جاؤں گا, چھوٹا سا واپس آؤں گا. خواتین حضرات, اکثر ہمارے طالب علم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ استاد جو ہے نا بڑی نرم بات کرے, آسان بات کرے اور اس کے لیول پر آ کر بات کرے. امام ابو حنیفہ جو ہیں ان سے بھی کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے جو ابھی خطبہ دیا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. امام کا اس پہ کیا جواب تھا؟ وقفے سے واپس آتے ہیں, آپ سرچ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, جب حضرت امام ابو حنیفہ سے اس طالب علم نے جب آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے فرمایا کہ مجھے تو آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, تو امام نے اس کو بڑا سیدھا سا جواب دیا. کہا کہ تو پہلے اپنی جس عبادت پہ تکبر کرتا ہے اس کو سرنگوں کر, اس کے بعد اپنے دل میں سے اپنے تکبرات کو نکال کے ان پہ پاؤں رکھ. جب یہ تو کر لے اور پھر تو میرے خطبے میں آئے اور تجھے بات سمجھ نہ آئے تو پھر مجھ سے کہنا. یہ امام ابو حنیفہ کہہ سکتے تھے. مجھے لگتا ہے شاید آج میں اپنی کلاس کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ طالب علم کو اپنا ہوم ورک بھی کرنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ استاذہ کو اس بات کا علم ہے کہ نہیں, لیکن میں نے پروفیسر صاحب اپنی دلچسپی میں یہاں پہ کچھ طالب علموں سے جب بات کی تو یقین کیجئے کہ میرے خیال میں یہاں پہ جو طالب علم ہے نا ان کا جو نعت پڑھنے کا سر ہے اور انداز ہے وہ شاید اس دنیا میں انوکھا بھی ہے اور اعلیٰ ترین بھی ہے, لیکن ان کی ریکگنیشن جو ہے وہ میرا اور آپ کا ذمہ ہے. میں اپنا ذمہ پورا کر رہا ہوں. آپ کا نام کیا بیٹا؟ شاہد. آپ کھڑے ہوئیے گا بیٹا. آپ نے مجھے اپنی پسندیدہ نعت کے 2 اشعار سنانے ہیں. بسم اللہ. دو عالم کے آقا نظر کیجئے, تڑپنا میرا ہو وسیلہ میرا, تڑپنا میرا ہو وسیلہ میرا, تڑپنا میرا ہو وسیلہ میرا. میرے قلب کو اپنا در کیجئے, سیابخت کی بھی سحر کیجئے. دو عالم کے آقا نظر کیجئے.
ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو صحت دے, زندگی دے اور اس بات کو قائم رکھے. اس نے جس انداز سے جس سر پہ پڑھی ہے یہ پنجاب یونیورسٹی کے طالب علم ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. بھیا آپ کا کیا نام ہے؟ موزم خان لودھی. موزم کھڑے ہو جو یار, یہ بتاؤ کہ کیا کرتے ہو؟ لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں, 3rd ایئر میں. اور یہ جو مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ جاتے ہیں ماڈل یونائٹڈ نیشنز میں اور موک وہ بنا ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن کا, اور وہاں جا کے آپ کو جیت کے آتے ہیں, کیا مذاق ہے یار یہ؟ جو اقوام متحدہ کے اصل جو پورے طرز ہے اس کے مطابق ایک یونائٹڈ نیشنز کا ایک پورا ماڈل وہاں پر پیش کیا جاتا ہے. وہاں پر بچوں کو کنٹریز اسائن کی جاتی ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنا انٹلیکچوئل لیول وہاں پر شو کرتے ہیں. جو 6 فٹ 2 انچ کا اس کو بھی بچے ہی کہتے ہیں وہاں پر, نہیں اس کو ڈیلیگیٹ کہتے ہیں. اچھا ڈیلیگیٹ کہتے ہیں. اور ڈیلیگیٹ جو ہے وہ ڈیلیگیٹ اسپیسیفکلی جو ہے وہ کسی اپنے اوریجنل کنٹری کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, وہ ڈفرینٹ کنٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے تاکہ بچے کا انٹلیکچوئل لیول چیک کیا جاتا ہے. کیونکہ پاکستان کے بارے میں تو وہاں پر بات کی جا سکتی ہے, میں کر سکتا ہوں, لیکن میرا انٹلیکچوئل لیول تب چیک ہوگا جب میں چائنا کے بارے میں اسی مدل انداز میں بات کر سکوں جس انداز کے اندر میں پاکستان کے بارے میں بات کر سکوں. کس موضوع پہ بات کرتے ہوئے کس چیز پہ سب سے زیادہ تمہیں فخر محسوس ہوا کبھی؟ اسپین میں کانفرنس تھی, وہاں پر ہم گئے اور وہاں پر جا کر ایک جو قابل فخر بات ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی پاکستان کی تاریخ کی پہلی یونیورسٹی تھی جس نے اسپین کے اندر جو ہے پاکستان کو پریزنٹ کیا. اور وہاں پر اسرائیل کی یونیورسٹی پچھلے 2 سال سے نہ صرف انعامات جیت رہی تھی بلکہ تمام انعامات کلین سویپ بھی کر رہی تھی. اور اس دفعہ اسرائیل کی یونیورسٹی اس دفعہ ہم نے ماشاءاللہ ان کو فائنل کے اندر شکست دی اور ان سے وہ اعزاز جو تھا وہ ہم نے چھین لیا. اور وہ تمام لوگ وہ خود حیران تھے کہ پاکستان کے وہ اسٹوڈنٹس وہ آ کر پہلی دفعہ جو شرکت کر رہے ہیں وہ یہ چیز سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس پہلی دفعہ آئیں گے اور پہلی دفعہ آ کے ہرا کے چلے. ان کو بتانا تھا کہ میں موزم خان ہوں اور میں پنجاب یونیورسٹی سے ہوں. بیٹھیے. اچھا حضرت ایک تلخ سی بات ہے شاید, لیکن اس پہ ایک جملہ فرمائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر محبوب, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں یہ وہ مثالی کردار ہیں, وہ آئیکونز ہیں جو کہ آج کا طالب علم جو ہے وہ واقعی ان کی طرف دیکھے؟ میں اس پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا اسٹیٹسٹیکلی ڈیٹا آپ کے سامنے رکھوں گا, کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹ نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی انعامات جیت کر آ رہے ہیں. تو 2008 سے لے کر 2014 تک ٹوٹل 1167 کمپٹیشن ہوئے ہیں اور ان میں سے 462 ہم نے فرسٹ پوزیشنز لی ہیں. تو یہ پنجاب یونیورسٹی نے صرف لی ہے, اس میں پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کمپیٹ کرتی ہیں اور پھر اسی طرح انٹرنیشنل یونیورسٹیز بھی. 305 سیکنڈ پوزیشن ہے ہماری اور 109 تھرڈ پوزیشن ہے. تو آپ اس سے بھی اندازہ کریں. اچھا اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں آج اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کی رسپیکٹ اسی طرح ہے. ٹیچر اپنا ایک امپیکٹ رکھتا ہے, انٹرنیٹ آ جائے, ٹویٹر آ جائے, فیس بک آ جائے, جو کچھ بھی آ جائے, لیکن ایک اچھا ٹیچر اپنا اثر طالب علم پر ہمیشہ چھوڑتا ہے. اور ٹیچر کی بات کی ہوئی بات بچے یا اسٹوڈنٹ ہمیشہ اس کو فالو کرتے ہیں. اور ہماری یونیورسٹی میں آپ دیکھیں کہ ایک بڑا حسین امتزاج ہے. اب بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز کھل چکی ہیں, کبھی آپ ان کے اسٹوڈنٹ سے مکالمہ کر کے دیکھیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ سے مکالمہ کر کے دیکھیں, آپ کو ایک رسپیکٹ نظر آئے گی ٹیچرز کی. صحیح بات ہے. ٹھیک. پرائیویٹ یونیورسٹیز میں آپ کو شاید یہ چیز نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر شازیہ السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کے خیال میں کیا آج کا استاد جو ہے وہ واقعی اس طرح سے ہے کہ طالب علم جو ہے وہ اپنے کردار کی تکمیل اپنے اساتذہ کو دیکھ کے کرے؟ پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ تو ابھی سب سے زیادہ ماڈل اساتذہ موجود ہیں, کیونکہ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ادھر ہی سے پڑھے ہوئے ہیں یا یہاں کی ویلیوز کو جو ویلیو کرتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں. لیکن اس وقت آپ نے ایک سوال جو مجھ سے نہیں کیا اس کا میں جواب دینا چاہ رہی تھی جب یہ باتیں ادھر ہو رہی تھیں. استاد ہی کر سکتا ہے, جو سوال نہیں کیا میں اس کا بھی جواب دوں گا. ہاں نہیں, دوسروں سے ہو رہا تھا. وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بات کی کہ کتابیں نہیں پڑھتے تو یہ ظاہر ہے کہ اس میں پنجاب یونیورسٹی کے ٹیچرز کا یا ماحول کا اتنا دخل نہیں ہے جتنا اس جگہ کا دخل ہے کہ جب سے فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں بچوں کے, جو 4, 5, 6, 7, 8 سال کی عمر ہے, سب سے زیادہ تو فوکس وہاں پر کرنا چاہیے. بچوں کو تحفے میں کتاب دینی چاہیے والدین کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. دیکھیں پچھلے دنوں پاکستان میں جنرل الیکشنز ہوئے اور ان الیکشنز پر سوشل میڈیا کے اوپر خاصی ڈیبیٹ ہوئی, لیکن جو طالب علم تھا وہ اس کی اتھینٹسٹی کے لیے ٹیچر کے پاس آتا تھا کہ سر یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, آپ بتائیں کہ ٹھیک کیا ہے. تو جو ٹیچر بات کرتا تھا اس کو اسٹوڈنٹس ریلائبل سمجھتے تھے. آج کے ٹیچر کا آپ چیلنج بھی تو دیکھیں نا. مثال کے طور پہ آج میرے اسٹوڈنٹ نے انٹرنیشنلی کمپٹیشن کرنا ہے, جب جیسے ہمارے جتنے پی ایچ ڈی کے تھیسز ہوتے ہیں انٹرنیشنل ریویو کیے جاتے ہیں, اگر انٹرنیشنل ریویور کہے گا پی ایچ ڈی تو پھر ہی پی ایچ ڈی ہوگی. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم ایک یاد ماضی میں تو رہتے ہیں, لیکن آج ہم نے ٹیچر کو امپاور بھی کرنا ہے. مجھے ایک لمحہ دیجیے گا بیٹا. جی آپ بتائیے.
استاد جو ہیں میری نظر میں وہ اسٹوڈنٹ کا کریکٹر بلڈ اپ کرتے ہیں. مطلب میں خود ایز اے اسٹوڈنٹ اگر دیکھوں تو میرا اپنا کریکٹر جو ہے ٹیچر کی وجہ سے. جی امبابا نے نہیں کیا؟ نہیں وہ کیا, لیکن جو ایک ٹیچر کرتا ہے وہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے جو آپ کے کریکٹر میں چیزیں آتی ہیں. الحمدللہ. اوکے اوکے, آپ کی کیا رائے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو استاد ہیں ان کے صرف کام پڑھانا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں ایڈمنسٹریٹو وہ ٹھیک ہے کام ان کو دیے ہوئے ہیں اور ان کا وہ کام تعلیم و تربیت استعمال ہوتا ہے, تو تربیت ہمیں نظر ہی نہیں آتی. ہر جگہ پہ آگے پیسے تربیت نظر نہیں آتی, نہیں آتی, پیسے دیں اور پڑھ لیں. ایک لیکچر لیں گے کلاس کے بعد, میں آپ کو لیکچر نہیں دوں گا, میں نہیں ہوں آپ کو کچھ, میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں. انٹر میں ہم یوں پڑھتے ہیں جی, صرف جو آپ کو سلیبس دے دیا, رٹوا دیا, ایک دفعہ آ کے لیکچر دیا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. ایک تربیت کا اگر آپ دیتے ہیں, امامین جتنے بھی ہیں ان کی آپ ہسٹری بتاتے ہیں, تو وہ ان کی ایک تربیت ہوتی تھی, اپنے اسٹوڈنٹ کو ساتھ رکھتے تھے اور پہلے وہ ساری چیزیں اپنے اوپر اپلائی کرتے تھے. یہاں پہ آپ کو ہر ٹیچر فیس بک پہ ملے گا اسٹوڈنٹ کے ساتھ فرینڈ بنا ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ اس کا کیا جواب دیجیے گا؟ میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس وقت کے بارے میں یہ صاحب بات کر رہے ہیں, وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ 24 گھنٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا کہ جیسے جیسے امام جو کام کر رہا ہوگا اور جو بھی وہ کہے گا میں اس کو پک کروں گا, اس کو ذہن میں رکھوں گا. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ آتا ہی اس وقت ہے جب آپ کو حضرت آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہم تمام لوگ معذرت کر رہے ہیں ان طالب علموں سے کہ ہم تمہارا کردار نہیں بنا سکتے کیونکہ تم ہمارے پاس صرف 6 گھنٹے ہوتے ہو. میں 1 گھنٹے میں وہ تاثر اپنے طالب علم کو دینے میں کیوں ناکام ہوں؟ مجھے اس میں یوں لگتا ہے کہ ایک ایگزامپل دیجئے, اگر آپ میں سے اس میں کوئی کمنٹ کرنا چاہے تو وہ ضرور کرے. مجھے لگتا ہے کہ آج کا جو استاد ہے وہ کلاس روم میں 45minutes.com تو ضرور ہے اور کامیاب ہے, لیکن وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے جو تربیت کر سکتا تھا, جو گفتگو کر سکتا تھا, شاید آج اس سے خود بھی گھبراتا ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اس نظام کو جو لارڈ مکالے کا دیا نظام تھا, جو خاص طرز پہ لے کے چلتا ہے, جو آپ کے ذہن کو کھولنے کی طرف لے کے نہیں جاتا, جو آپ کو ریسرچ کی جانب, تمہارے خیال میں ذہن میں کون سا نظام اس دنیا میں رائج ہے جو کہ کھولتا ہے؟ سر وہ آپ ریسرچ جب تک نہیں کریں گے, آپ رٹے کا نظام جو ہے, مخصوص چیزیں جو ہیں آپ کے اداروں کی سجیسٹڈ ہیں ان کو لے کے چلیں گے, تو وہ نظام کیسے آپ کو آگے لے کے جائے گا, آپ کا کیسے ذہن کھلے گا, یہ میرا سوال ہے. اوکے, آپ کا سوال بڑا خوبصورت آ گیا, لیکن ایک بریک پہ جانا ہے. میں آپ واپس آ کے آپ سے جواب لیتا ہوں اس کا, لیکن میرا یہ ایماندارانہ خیال ہے پروفیسر صاحب, آپ اس پہ ضرور رائے دیجیے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں سوچنے کا حق ہے, خیال, ان کے پاس ڈیٹا بینک ہوتا نہیں. وہ پینٹیم 2 کے اندر پینٹیم 5 کو گھسانا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ سوال تو ضرور ہمارے بچے اٹھا رہے ہیں کہ جناب مجھے سوچنا چاہیے, لیکن ان کے پیچھے ان کا ادراک کتنا ہے, فہم کتنا ہے, علم کتنا ہے, تعلیم کتنی ہے, اس پہ توجہ کرنا جو ہے وہ شاید اپنا فرض نہیں سمجھتے. اس پہ جواب میں تمام سوالوں کا ابھی آپ سے آ کے لوں گا. خواتین ذرا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور وہ سوالات جو بچوں کے دلوں میں, اساتذہ کے دلوں میں اور ہیں, ان پہ بھی بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے پروفیسر صاحب آپ کی اجازت سے بات کر رہا ہوں. مجھے جو طالب علموں میں چیز نظر نہیں آتی نا, جو کہ ابھی وقفے میں بھی دیکھی کہ بچیاں جو ہے وہ اٹھ کے جا رہی ہیں, یہ مجھے لگتا ہے ان بچوں میں نا نہیں ہے. ایک نبوت, عہد نبوت میں ایک نمازی تھا, وہ دیر سے چلا گیا, جماعت ہو چکی تھی. اس نے جب باقی لوگوں کو باہر نکلتے دیکھا, اس کے دل سے نکلی کہ میں نے جماعت چھوڑ دی. اس پہ صحابی کہتا ہے کہ یہ تو مجھے دے دے اور میری زندگی بھر کی نمازیں تو لے لے. اس پہ وحی آئی. حدیث کہتی ہے کہ اللہ نے بھجوایا ہے کہہ کے کہ میں نے اس کے صدقے میں اس وقت تمام کائنات میں نمازیں جو ہیں وہ قبول فرما لی. مجھے یہ جو ہے نا آج بھی طالب علموں میں نظر نہیں آ رہی. آپ کا کیا سوال ہے بیٹا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ سبائنہ. جی بیٹا. میرا سوال بیسکلی سب ان سے سوال کرے, میرا سوال سارا آڈینس سے ہے کہ آپ نے اسٹارٹنگ میں ہوم ورک کی بات کی تھی, ٹھیک ہے, تو اف یو ٹاک اباؤٹ آر ٹیچرس, تو ویئر از آر ہوم ورک؟ ٹھیک ہے, ہمارا استاد اگر آپ نے بات کی کہ 45 منٹس میں پڑھا کے جاتا ہے, تو 45 منٹس میں اگر ہم نے اس میں سونا ہے اور ہم نے کینڈی کرش کھیلنی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا جواب کون آپ دیں گی؟ مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہماری قوم کے طالب علم میں ہے, جس کی آپ نے بات کی کہ ہمیں وہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ شاید ایجوکیشن از کمنگ ٹو ایزی ٹو اس. ہمیں بڑی صحیح بات کر دی تم نے. آپ کا کیا جواب؟ ٹائم کی کمی اور تحمل کی بھی کمی ہے سر. ٹائم کی کمی ہے, اسٹوڈنٹ کے پاس بھی لیکچر لینے ٹائم پہ آتا ہے اور ٹیچر بھی ٹائم پہ آتا ہے. اچھا, تحمل کی بھی کمی ہے, بات سننے کی. دوسرے پہلے آنا چاہیے ٹائم سے. سر میں تو خود نہیں آتی, تو میں کیسے بات کروں؟ یہ ایمانداری کے تو میں تمہیں نمبر دے سکتا ہوں, لیکن طالب علم ہونے کے نمبر جو ہیں وہ دینے ذرا مشکل ہوں گے. آپ کا نام؟ جی السلام علیکم. جی سونیا عمر. سونیا, آپ فرمائیے. کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. جو یہاں پہ کمپٹیشن سا ہو گیا کہ طالب علم یہ کرتا ہے اور ساتھ یہ کرتا ہے. دیکھیں جی, ہمارے پاس میں ڈاکٹر شازیہ کی بات سے بہت متفق ہوں. میں سوشل سائنسز کے اس پر پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہوں, اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہوں, میں بھی طالب علم ہوں. میں جب اپنی کلاس میں انٹر ہوتی ہوں ایز اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ, میرا انٹائرلی ڈفرنٹ بیہیویئر ہوتا ہے.
میرا استاد جو 2 گھنٹے میرا کولیگ ہوتا ہے وہ میرا استاد ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کا بھی بہت بڑا اس میں ایک ہے, دے آر اوور ایکسپوزڈ. تو سوشل انسٹیٹیوشنز اوور ایکسپوزڈ ہمارا میڈیا آج کے دور کا اسٹوڈنٹ. میں 2001 میں فارغ ہو کے گئی, آئی ڈیڈ مائی ماسٹرس. تو بہت پرانی 20 سال پرانی تھی, لیکن میرا بیہیویئر آج کے بیہیویئر میں بہت زیادہ فرق دیتی ہوں, اپنی کلاس کا فرق دیتی ہوں. تو میرے نزدیک جو سماجی ادارے ہیں, خاندان کا ادارہ ہے سب سے پرائمری. ہمارے پاس بالکل صحیح ہم پرون کر سکتے ہیں, ہم پودے کو زمین میں لگا کے اس کو ہمارے پاس خاندان کے ادارے کو, تعلیم کے ادارے کو, معاشی ادارے کو, سوشل انسٹیٹیوشنز کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا ایک کریکٹر بلڈ کرنے کے لیے. صرف استاد پہ نہیں ہے یہ بات. بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی. سر میں تقریباً 1 گھنٹے سے نا یہ ساری باتیں سن بڑی مہربانی. میرے خیال میں پہلے تو آپ کا شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. میرے خیال میں جو میں جس تقریباً 8 ماہ ہو گئے مجھے یونیورسٹی ہے, میں جو چیز نوٹ کر پایا ہوں کہ جو استاد کا ادب تھا نا وہ جی پی اے میں تبدیل ہو گیا ہے, اور جو ہماری اقدار تھی نا وہ کلاس روم سے نکل کے اب جو ہے نا باہر مین گراؤنڈ تک چلی گئی ہیں. اور جب میں پنجاب یونیورسٹی لا کالج کے اندر انٹر ہوا تھا نا, میں نے دیکھا کہ یار یہاں پہ ماحول جو ہے نا تھوڑا مختلف ہے. پر میں نے جو چیز نوٹ کی وہ یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ بہترین اساتذہ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان تھوڑا سا ہے. اچھا ذرا اس طرف ذرا چہرہ کرو اپنا, یہ سارے لوگ دیکھیں, یہ اصل پاکستان ہے جو نہ سویا ہوا ہے, جو تعلیم حاصل کر رہا ہے, جو اپنی رائے رکھتا ہے, اور جو اپنے آپ کو اپنے استاذہ سے کمپیئر نہیں کرتا. واہ واہ, خوبصورت بات, خوبصورت بات. آپ کھڑے ہوئیے گا بیٹا. آپ کا کیا نام ہے؟ میاں فیضان امجد. میاں صاحب آپ نے سنا ہے کہ مضمون نویسی میں بڑا اچھا کردار ادا کیا. جی میں پنجاب یونیورسٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام صوبائی قومی طالب علم کس جگہ کے ہو؟ پنجاب یونیورسٹی لا کالج. لا میں ہو اور مضمون لکھتے ہو, یہ کیا مطلب؟ جی کبھی کبھی الٹ کام بھی ہو جاتا ہے. وکیل بولا کرتے ہیں عموماً, لیکن میں کیونکہ مجھے لکھنے کا شوق ہے, میں اپنے جو خیالات تم نے اپنی زندگی کا ایسا کون سا بہترین مضمون ہے جو تم اپنے بچوں کو بتاؤ گے کہ میں نے یہ لکھا تھا جب میں یونیورسٹی میں تھا؟ وہ تھا کیا پاکستانی میڈیا مثبت یا منفی کردار ادا کر رہا ہے. تو تم کس نتیجے پہ پہنچے؟ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مثبت کردار ادا کر رہا ہے اور کافی حد تک منفی کردار بھی ادا کر رہا ہے. حل کیا ہوگا؟ آپ کے میڈیا جو گروپس ہیں ان میں گیٹ کیپر کا رول ختم ہو گیا ہے. حضرت آپ کی طرف, حضرت آپ جملہ فرما دیجیے. پروفیسر سلام نے لکھا ہے کہ جب میں کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گیا تو طلبہ و طالبات ٹیچر کے کلاس میں آنے سے پہلے کلاس میں اس طرح خاموشی سے بیٹھتے تھے جیسے نمازی مسجد میں نماز سے پہلے بیٹھتے. واہ, اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ سلام. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا حضرت یہ فرمائیے کہ یونیورسٹیوں کا بنیادی کردار جو ہے نا وہ ریسرچ ہے. کیا پنجاب یونیورسٹی ایسی ریسرچ اور اتنی ریسرچ پروڈیوس کر رہی ہے جس پہ کہ آپ کہہ سکیں واقعی ایمانداری سے اپنے آپ کو تنہائی میں کہ ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. جو تناسب ہے پی ایچ ڈی اساتذہ کا اور جو طلبہ اور اساتذہ کا تناسب اس اعتبار سے واقعی پورا کر رہے ہیں, اور اس کے بارے میں اعداد و شمار ہیں جن میں جانا نہیں چاہتا لیکن وہ بھی دیے جا سکتے. اچھا حضرت مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو مدرسہ ہے ماشاء اللہ تعالیٰ وہ بھی ایک عظیم کنٹریبیوشن معاشرے میں کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مدارس میں اور یونیورسٹیوں کو ایک دوسرے سے کیا سیکھنا چاہیے؟ مدارس کو یونیورسٹیوں سے جدید علوم سیکھنے چاہیے, اور یونیورسٹی کو مدارس میں آ کے وہ پرانی روش سیکھنی چاہیے جو استاد اور شاگرد کا ایک تعلق خاص ہوا کرتا ہے. کیا بات ہے. میں ڈاکٹر صاحب ان کے مدرسے میں جاتا ہوں نا, اور یہ میں بات آپ کو بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, ان کا طالب علم جو ہے نا وہ میرا شاگرد نہیں ہے ڈائریکٹلی, وہ مجھے صرف ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دیکھتا ہے. یقین کیجئے کہ وہ پیٹھ کر کے نہیں چلتا, وہ اتنا ادب سے چلتا ہے. جب میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کہتے ہیں ہمارے اساتذہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب تک آپ اخلاق کو, کردار کو نہیں لے کر آئیں گے آپ کا سوال کرنا آپ کا حق نہیں بنتا. پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کیا اس قابل ہوں کہ میں اس استاد کا طالب علم بھی بن سکوں. مجھے اس یونیورسٹی میں آئے ہوئے 2-3 سال ہو گئے ہیں, تو میری ساری 2 یا 3 اچھا درمیان 28 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس دوران میری ساری تربیت میرے اساتذہ نے کی ہے. مجھے جب میں ایک بیکورڈ ایریا سے آیا مجھے منہ دھونا نہیں آتا تھا, تو اس کے بعد لیکن میرے اساتذہ نے میری سوچ میں. ایک سیکنڈ ٹھہر جاؤ, ایک سیکنڈ ٹھہر جاؤ یہاں, ایک سیکنڈ ٹھہر جاؤ. تمہارا نام کیا ہے؟ حسنین. اس نے سچ بولا ہے کہ اس کو منہ دھونا نہیں آتا تھا, اس میں ہنسنے کی کیا بات تھی؟ اس میں سچ نے کیا بات تھی؟ منہ دھونا بھی تو ایک کیپیسٹی ہے نا, اس نے کتنا سچ بولا ہے. اگر سچ بولنے پہ آپ ہنسیں گے
تو میں آپ سے کیا جب آپ سمجھوں؟ چھوٹے تھے تو پیدائشی طور پہ آپ کو منہ دھونا آتا تھا، والدہ نہیں سکھایا تھوڑا سا لبرل اور سیکولر بندہ بنا ہوں. بہت اچھا، بہت اچھا. بلکہ یوں کہہ لو کہ میں بندہ بناؤں. ایک جملہ میں ان سے لے لوں. جی ڈاکٹر شاہد منیب نام ہے. ٹیمپریچر ہائر ٹیمپریچر سے لوئر ٹیمپریچر کی طرف موو کرتا ہے. پانی بھی اونچائی سے نیچے کو فلو کرتا ہے. جتنا یہ ڈفرنس زیادہ ہوگا اسٹوڈنٹ صرف اس وقت لرن کرے گا جب وہ اپنے آپ کو لرننگ موڈ میں لے کے آئے گا، نیچے لے کے آئے گا. کیا بات ہے. جو اس نے سیکھا کیا وہ اپلائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. بہت اچھی بات. آپ کی بات آگے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہے وہ اگر ہم پڑھائیں گے تو لرننگ ہوگی. یونیورسٹیز میں لرننگ کے لیے ہم آتے ہیں اینڈ لرننگ از دی چینج ان بیہیویئر. بہت اچھی بات. اور چینج ان بیہیویئر کے لیے ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بھی مناسب ہو اور اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے موڈ فریم آف مائنڈ بھی ملتے ہیں اور ایویلیویشن اور کریکولم بھی ہم ماڈرن دنیا کے مطابق. آپ کا پیغام پہنچ گیا. حضرت آپ سے ایک بڑا تلخ سوال کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرا نہیں خیال کہ آپ میرے سے ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوں. یہ یونیورسٹی جو ہے نا یہ زمین کے حوالے سے ایک پرائم لوکیشن ہے اور اس یونیورسٹی میں بہت سے ایسے دوستوں کو، دوست میں تنزن استعمال کر رہا ہوں لفظ، میں جانتا ہوں جو کہ اس سے بہت سے مالی فائدے بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ نے بہت سے لاہور کے لوگوں کے لیے بہت سی آسانی کے لیے بہت سی زمین جو ہے وہ دی بھی ہے. آپ ان مفاد پرستوں کو ذاتی طور پہ ہینڈل کرتے ہیں یا ادارے کے طور پہ ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لوگ اگر کوئی جائز بات لے کے آئیں تو مان لی جاتی ہے، ناجائز بات کو ہم نہیں اس پہ ان کی بات مانتے. اور یہ جو سڑک بن گئی ہے جی اس کی چونکہ دونوں اطراف کو کمرشل ویلیو بہت بڑھ گئی، طے بھی یہ ہو گیا کہ اس کو ہم کمرشلائز یہ وہ راستہ ہے جو کہ آپ کو علامہ اقبال ٹاؤن سے ڈائریکٹ لنک کر رہا ہے. اب دیکھیں یونیورسٹی کو 100 میں سے 33 روپے دیتی ہے حکومت. تو باقی کہاں سے آتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ باقی ہم اپنے طریقوں سے کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں. 4.5 لاکھ لوگوں کا امتحان لیتے ہیں. رجسٹریشن فیس ہے 77% یونیورسٹی خود جنریٹ کرتی ہے. 67% خود جنریٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سڑک بن جائے تو یونیورسٹی ہے پورے پاکستان میں جو اتنا جنریٹ کرتی ہے. اور اس کے بعد ریکارڈ بھی آنا چاہیے. واو واو. اور اس کے باوجود ہم ٹیوشن فیس نہیں بڑھاتے. ہم نے 6 کروڑ کے تو سیدھے ساتھ اسکالرشپس رکھے ہوئے ہیں اور ریسرچ کے لیے 10 کروڑ روپے ہم اپنی آمدن سے دیتے ہیں سالانہ اساتذہ کو. پھر 6 کروڑ رکھے کانفرنسز کے لیے اور کانفرنسز میں جانے کے لیے بیرون ملک. یہ تمام پیسے جو ہم اپنے یعنی کہ کوئی جانا چاہے اور اس قابل ہو کہ وہ جا سکے. 2014 میں 145 اساتذہ گئے کانفرنسوں میں. واو. ڈاکٹر صاحب ایک سال میں کتنے ریسرچ پیپرز آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں؟ ہمارے اس سال میں کوئی تقریباً 1250 پیپر چھپے ہیں اور اس میں 605 پیپرز امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں چھپے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو اسٹیٹسٹکس دے رہے ہیں ہو سکتا ہے عام آدمی کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن اگر یہ بات کوئی برطانیہ میں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں سن رہا ہے نا تو وہ اس بات کو کھڑے ہو کے سنے گا کہ پنجاب کی یونیورسٹی جو ہے وہ یہاں پہ یہ پروڈیوس کر رہی ہے. حضور یہ فرمائیے کہ آپ کو آج ایمانداری سے اپنے طالب علم میں جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور یہاں کا طالب علم جو ہے اس میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ فرق سوچ کا ہے. کیا؟ یہاں کے طالب علم کی سوچ وسیع ہے، مدرسے کے طالب علم کی سوچ اس نصاب تک محدود رہتی ہے جو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ بیسیکلی قرآن اور حدیث اور فقہ کا نصاب ہوتا ہے جس کی حاصل کرنے کے لیے وہ آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا کے ساتھ یونیورسٹی میں آ کے انٹریکشن زیادہ ہو جاتی ہے، مدارس ابھی اس اعتبار سے قدرے پیچھے ہے. اور تیسری چیز جو فرق نظر آتا ہے کہ چونکہ بولڈنس زیادہ ہوتی ہے تو اس بولڈنس میں آ کے جو ریلیشن ہے وہ بسا اوقات خراب ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹ کا اور ٹیچر کا، جبکہ وہ ریلیشن مدرسے کے اندر بہت اچھی طریقے تک سے قائم رہتا ہے. یہاں تک کہ وہ اسٹوڈنٹ چلا بھی جائے پڑھ کے وہ واپس جب بھی آتا ہے تو اپنے استاد سے آ کے ملتا ہے اور اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری سوال ہے بالکل یہ فرمائیے کہ یہاں کا آپ کے ادارے کا ایک شخص جو ہے وہ ماسٹرز کرے گا، وہ بھی ایم اے ہے، آپ کے یہاں سے بھی ایم اے اسلامیات وہ کرے گا، وہ بھی ایم اے ہے، لیکن دونوں جب کسی جگہ پہ جا کے ممبر پہ بیٹھیں گے تو دونوں کے ممبر الگ الگ ہوں گے. یہ تضاد جو ہے یہ کم ہو سکتا ہے؟ بلال صاحب میں ایک بات یہ اپنے طالب علموں کو بتاؤں گا کہ ہم 21 سینچری میں رہ رہے ہیں، 11 سینچری میں نہیں رہ رہے ہیں. یہ رومانس نہ رکھیں کہ ایک ٹیچر آ کے ایک اسٹوڈنٹ کو اس طرح انڈیویجولی ٹائم دے گا. 180 ملین پاپولیشن ہے، ہم ایک گلوبل چیلنج فیس کر رہے ہیں. اب انسٹیٹیوشنلائزیشن ہو چکی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ استاد طالب علم کو انڈیویجول ٹائم نہیں دے گا، لیکن
حقائق دیکھنے چاہیے. ہمیں 21 سینچری میں رہنا چاہیے. ہم ایک یا دو طالب علموں کے اوپر ایک استاد اپوائنٹ نہیں کر سکتے. یہ گیپ کو کیسے فل کرتے ہیں؟ گیپ کو فل کرنے کا کوئی طریقہ؟ لاسٹ بات میں آپ ریسرچ پروڈکٹیوٹی کی بات کر رہے تھے. آج جتنی ریسرچ یونیورسٹی آف دی پنجاب پروڈیوس کر رہی ہے, اگر کسی ویسٹرن یونیورسٹی کے بجٹ اور ریسرچ ریشو کیلکولیٹ کریں تو اس سے 10 ٹائم زیادہ پیسے خرچ یقین کیجئے کہ وہ پرائم منسٹر کسی اور ملک کا نا آپ کو اپنا گھر بھی کرائے پہ دے دیتا کہ آپ رکھیں. یہ بات بالکل سمجھ میں آئی. آخری جملہ پروفیسر صاحب, آپ کوئی بھی پیغام دینا چاہیں. دیکھیں جی, اس دنیا میں باعزت بقا کے لیے نئے علم کی تخلیق لازمی ہے. بے شک. جو قومیں نئے علم کی تخلیق نہیں کرتی ان کی قسمت میں قحط, وبائیں, چیتڑے, فساد, انتشار, زلزلے اور بیماریاں ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت ادب کے ساتھ, بہت مہربانی. خواتین حضرات, علم جو ہے نا, یہ میرے دائیں اور بائیں جو بچے بیٹھے ہیں, ان کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے والے لوگ دنیا میں کس قدر کم ہیں. ان علم حاصل کرنے والوں میں سے پروفیسر صاحب لوگ جو کہ عقل مند بن جاتے ہیں وہ اور کم ہوتے ہیں. پھر ان عقل مند لوگوں میں سے جو فہم رکھتے ہیں لوگ وہ اور کم ہوتے ہیں. اور جو لوگ ادراک پیدا کر سکتے ہیں, ڈیڈکٹیو نالج پیدا کر سکتے ہیں, وہ اور کم ہوتے ہیں. اللہ نے آج آپ کو اس منصب پہ بٹھایا ہے کہ آپ پہلی سیڑھی پر ہیں. آپ آخری پہ پہنچیں گے یا نہیں, یہ آپ کا اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.